चेक आजा आजा चल आजा हम तैयार है भारत तू सुन ले चल आजा हम चट्टान है भारत तू सुन ले चल आजा हम तैयार है भारत तू सुन ले आजा हम चट्टान है भारत तू सुन ले चल आजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं दुश्मन के जो दो फाइटर जेट्स हैं उसको हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराया और दुश्मन के चीथड़े उड़ा दिए। जो दो फाइटर जेट्स हैं उनके एक फाइटर जेट आज़ाद जम्मू कश्मीर में गिरा है, जबकि जो दूसरा फाइटर जेट है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है गिरा है। अगर हम मेजर जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट देखें, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस हवाले से उन्होंने आगाह किया अवाम को कि इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक्स दिस morning as released by Ministry of Foreign Affairs, Indian Air Force Cross LOCPF shot down 2 Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside Azad Jammu and Kashmir while other fell inside Indian occupied Kashmir. One Indian pilot arrested by troops on ground while 2 in the area. इन्होंने क्लियर किया सारे सिनेरियो को। एक जो इंडियन ऑफिशियल ऑफिसर है, एयरफोर्स ऑफिसर, उसको मीडिया के सामने पेश किया गया, जबकि जो दूसरा ऑफिसर है उसको उन्होंने CMH में दाखिल किया हुआ है। और ये भी उन्होंने क्लियर किया कि जो मिलिट्री एथिक्स है उसके हवाले से उसी मुताबिक जो हम इनके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, इनके साथ बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा। जो जबकि अगर हम इंडियन आर्मी का देखें रवैया, अगर ये खुदा ना खास्ता ये सिनेरियो वहां होता तो कोई और ही इंसिडेंट होता, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ऐसी अनएथिकल हरकतें नहीं करता। पाकिस्तान बार बार याद दिला रहा है कि वायलेंस की बात हम नहीं चाहते, हम वॉर नहीं चाहते, हम डायलॉग की बात करना चाहते हैं, हम डायलॉग पर बिलीव करना चाहते हैं। आप टेबल पर आएं, हम आपसे बात करेंगे। जो हमारे वजीर आजम इमरान खान है, उन्होंने आज फिर दोबारा से उन्होंने एक सामने डायलॉग की बात रखी, जबकि इंडियन मीडिया जो है इसके बरक्स उसको दिखा रहा है और वो अपनी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखा रहा है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बेग फॉर पीस। मतलब ये किस किस्म के जुमले आप लोग लिख रहे हैं? क्या आप सहाफी हैं? सहाफी का ये काम होता है? सहाफी का काम तो होता है इन्फॉर्म, एजुकेट और एजुकेट करना अपने मैसेज को, जो सच बात होती है वो दिखाना। जबकि इंडियन पायलट जिसकी डिटेल्स सामने आई हैं और जिसको मीडिया के सामने पेश किया गया है, उसका नाम है अभिनंदन, सर्विस नंबर है उसका 27981। इस सर्विस नंबर को और इस रिकॉर्ड को इंडियंस ने जो है रिमूव कर दिया अपनी वेबसाइट से। पता नहीं इसको भी शायद डिसोन कर दे कुछ ही अरसे में। आपने अपने गेस्ट से मैं सारे सिनेरियो के ऊपर बात करूंगी, लेकिन हम जो है इंटरनेशनल सिनेरियो पर भी बात करेंगे। चाइना ने, टर्की ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी है। सबसे पहले अगर अपने पैनल को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती चलूँ तो मेरे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन हैं। हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड हिकमतुल्लाह खटक साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयदा तहसीन आबदी, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सबको ऑफिशियली अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अमानुल्लाह खान साहब आपसे कि क्या कहेंगे सिनेरियो के बारे में? ये सारा सिनेरियो आपने देखा और जो इंडियन मीडिया है इसको कुछ और ही रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरह हमेशा से वो झूठ बोलता आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और मेट्रो चैनल का बड़ा शुक्रिया कि बड़ा ज़बरदस्त मौजू पे आज पूरे इस एशिया के अंदर, पूरी दुनिया में आज यही टॉपिक है, पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला है। हम तो सबसे पहले मशकूर हैं हिंदुस्तान के आईआर और चालाक वज़ीर आज़म मोदी के, जिसने सारे पाकिस्तानियों को कराची से लेकर खैबर तक मुत्तहद कर दिया। उनके आप देखिए, ऑपोजिशन भी वन पेज पर आ गई है। अपोजिशन देखें, फोर्सेस देखें, अवाम देखें, इवन माइनॉरिटीज़ देखें, सबके सब जो है वो इस वक्त एक शीशा प्लाई हुई दीवार है। भारत को पहले ही सोचना चाहिए था। पाकिस्तान ने 65 में भी उस वक्त हम 12 करोड़ थे, आज हम 22 करोड़। हमारा बच्चा बच्चा फौजी है, हमारी माएँ भी फौजी हैं, हमारी बहनें भी फौजी हैं, हमारे बूढ़े भी फौजी हैं, हमारे जवान भी फौजी हैं। और आप हम में और उनमें बुनियादी फ़र्क है। हमारे यहाँ माएँ अपने बच्चों को भेजती हैं इस जज्बे से कि वो शहीद होगा और अमर हो जाएगा, हमें जन्नत मिलनी है। उनकी माएँ खौफज़दा हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रही। उनको पता है कि मरने के लिए क्यों भेजें उनको। मैं तो यही कहता हूँ कि हम मर जाएंगे, हम शहीद कहलाएंगे, बच गए हम गाजी हैं। दोनों सूरत में जन्नत है। वो मरेंगे, यहाँ भी जलाए जाएंगे, वहाँ भी जलाए जाएंगे। ये दोनों आप सुन देखें, कहीं उनको फायदा नहीं है। यहाँ भी जलाए जा रहे हैं, मर के भी उनको जलना है, और वहाँ अगर यहाँ मरेंगे तो उनको कोई हैसियत नहीं है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने एक बुखार कायम कर रखा है, पिछले 3-4 साल से वो लगे हुए थे इस काम में। अब तो हाइट क्रिएट की उन्होंने अपने इलेक्शन के चक्कर में। मोदी ने, हालांकि हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए था कि इससे जान छुड़ाएं। इंडियन मीडिया,
इंडिया का की पूरी जो ये जो एक किस्म की मुतअस्सिब हुकूमत है जो हिंदुइज्म को पर प्रचार करती है, हिंदू नेशनलिस्ट है पक्के पक्के। देखिए इसमें जो वो आरएसएस है और वो जो दूसरा जो दंजल है इनका, वो सब के सब क्या है, ये टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट के ऊपर बेस करके ये हुकूमत लेकर आए हैं। अब उन्होंने जिधर भी गए, जहाँ जहाँ मुसलमानों की दुकानें हैं, जहाँ जहाँ जिस जगह पे हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ की है, मुसलमानों को मारा है। वह नारे लग रहे हैं कि मुसलमानों यहाँ से निकलो और पाकिस्तान जाओ। आप कश्मीर में जो उसने दहशत गर्दी मचा रखी है, उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि अमन वाला सिलसिला हो जाए। पाकिस्तान ने मैं कहता हूँ कि इस वक्त इमरान साहब एशिया के या इस इलाके के बड़े लीडर बन के उभरे हैं। उन्होंने जिस तरीके से, और हमारे मुतहर्रिक हमारी फ़ौज के कमांडर इन चीफ हैं जनाब बाजवा साहब, और हमारी फ़ौज के जो DGISPR है, जिस तरीके से इन लोगों ने इस मैटर को ट्रीट किया। और देखे जिस वक्त हिंदुस्तान ने पुलवामा का वाक़या हुआ और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हदूद की खिलाफ वर्जी की और उन्होंने जो एक ड्रामा किया, बम जो गिराया, तो उसके बाद पाकिस्तान में DGISPR ने उसको रिटेलिएट किया और कहा कि हम तुम्हें बदला देने के लिए आ रहे हैं और अभी हमने जगह और का तायुन कर लिया है, वक्त का तायुन कर लिया, वेट हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। अभी दोबारा लेकिन सरप्राइज अभी तक अभी वो सरप्राइज अभी नहीं दिया गया, अभी नहीं दिया। मैं अपनी बात कर लूं कि अभी तो इन्होंने हदूद की खिलाफ वर्जी की है, उसका भी इनकी पिटाई हुई है। और इन्होंने जो कहते थे हम घुस के जाएंगे, और इनका जो ख्वाब था कि हम लाहौर के अंदर जम खाना में नाश्ता करेंगे, कब का ख्वाब है? कभी भी 47 के बाद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम कब किया? लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला उनको जो जवाब देना जरूरी था, अब ये जवाब दिया है। और तब भी हमने अमन की कोशिश की है, हमारा मीडिया भी अमन की कोशिश कर रहा है। साहब, अगर हम ये सारा हमने जो एक इंडियन ड्रामा देखा, कल इन्होंने एक ड्रामा किया, फिर आज दोबारा दूसरा ड्रामा किया, कल भी इनको समझाया कि मत करो, डू नॉट मेस विद अस, और फिर हमने कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया। वो भाग गए वापस, डर कर अपनी दुम दबाकर भाग गए और अपना एम्यूनिशन फेंक कर चले गए। पाकिस्तानी मीडिया ने कोई चीज गलत रिपोर्ट नहीं की, बिल्कुल फैक्चुअल रहा, जो चीज थी वैसी बताई। इंडियन मीडिया जबकि बता रहा था कि 300 कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर 300 कैजुअलिटीज होती हैं, कोई मतलब कोई फनरल होता, कोई रोना पीटना होता, कोई फुटेजेस होती, कोई नुकसान होता, कुछ भी नहीं उनके पास प्रूफ। 300 कैजुअलिटीज कैसे हो गई? पहला झूठ जो कि इंडियन मीडिया दिखा रहा है, उनकी आवाम भी बेवकूफ बन रही है, जनता, उनकी जो जनता है वो बेवकूफ बन रही है, यही बोलूंगी। और ये इनको समझ आ जाएगा, शायद आवाम शायद इनको समझ ना आए। दूसरा जो है, फिर आज हमने दूसरा ड्रामा देखा कि इतना उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरे वो आए थे, उन्होंने पॉइंट सेलेक्ट किए थे, टारगेट पॉइंट्स, फिर बुरी तरह वो नाकाम हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना, ये बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान जो हमारा हमसाया है, और बकौल हज़रत कायद आज़म अलैहि रहमत, आप हमसाया नहीं बदल सकते, लेकिन हिंदुस्तान को ये समझ नहीं आ रही है कि इस हमसाया के साथ उसने अमन, आतशी, अमन से, प्यार से, मोहब्बत से रहना है, तब जाके दोनों मुल्क, दोनों कौमें तरक्की करेगी। पुलवामा वाला मामला वो एक ड्रामा इन्होंने रचाया, और फिर KPK में बालाकोट के मकाम पे जो इन्होंने ड्रामा रचाया, अपना एक्स्ट्रा जो फ्यूल टैंक्स होते हैं साइड पे लगे होते हैं, और 4 बम 1000 पाउंड ईच, kg ईच, वो इन्हें गिरा दिए और दुम दबाकर भाग गए। और ऐसा ही होता है, कोई जाके टारगेट एरिया में ठहरता भी नहीं है जी। लेकिन जो पाकिस्तान 20 मिनट हम टारगेट एरिया में खड़े हैं, गलत, क्योंकि टोटल 40 ऑड किलोमीटर का फासला था, चंद सेकंड में तय होता है। उन्होंने मैन्यूवर किया। इतना फ्यूल होता है क्या? अगर आप टेक्निकल बात बताएं, कोई 21 मिनट तक यूं खड़ा रह सकता है तैयार है? कतई तौर पे नहीं, कतई तौर पे फ्यू सेकंड्स का ट्रेवल डिस्टेंस था, एरियल डिस्टेंस इतना था। उन्होंने लूप बनाई, लूप बना के जो एक्स्ट्रा पेलोड था उसको ऑफ किया और फौरन भागे। अब जैसे आपने कहा, अगर वहां जैश ए मोहम्मद का कोई तरबियती कैंप था जो ऑलरेडी एक कलदम तंजीम है, हमारे यहाँ उसका कोई वजूद नहीं है, कतई तौर पे कलदम इस तंजीम का हमारे यहाँ वजूद नहीं है, न उसके कोई इस किस्म के जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको खत्म नहीं कर रहा, इसीलिए हम पाकिस्तान में घुसे और मार कर आए। कतई तौर पे गलत। अगर उधर कोई इस किस्म की कोई सेमिनरी होती,
اس قسم کے کوئی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے تھا. 350 بندوں کو ہاؤس کرنے کے لیے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے ٹریننگ ایک بہت بڑا نظام چاہیے آپ کو. ادھر ایک فارسٹ ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا چوکیدار کا ایک کمرہ ہے اور ایک چھوٹی سی دیوار ہے کچی اینٹوں کی. چند درخت بیچاروں نے قربانی دے دی اور یہ بھاگ کے چلے گئے. انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی, انہوں نے پاکستان کے خلاف ایگریشن کیا ہے. انہوں نے آ کے پاکستان کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جو ناقابل معافی ہے, جو کسی بھی انٹرنیشنل کیا ایک سوورن اسٹیٹ کے لیے آپ مطلب ایک سوورن اسٹیٹ پر ایسا کر سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں, قطعی طور پہ نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ UN سیکرٹری جنرل اور جو 5 بڑے ہیں ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اس بربریت کے خلاف. لیکن بڑی بدقسمتی ہے ان کے ٹریلینز آف ڈالرز کے انٹرسٹ ہیں, انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں وہاں پر. وہ اس ملک کو, ہندوستان کو چائنا کے لیے انڈر ویلی کٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ بڑی بدقسمتی ہے ان کی. میں کوئی چین کا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں ان کی یہاں ترجمانی کروں, لیکن حقیقت یہ چین کی ترقی کو روکنا ان میں سے کسی کے بس پہ نہیں ہے. اور ہندوستان جو 90 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں, اتنی بڑی مخلوق کو اس حالت میں رکھ کے وہ چائنا یا کسی اور کا مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان کے وجود کو اس نے تسلیم نہیں کیا, پاکستان کے ساتھ مخاصمت چل رہی ہے اور آج پھر انہوں نے ایسی کوشش کی. حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا صاف واضح اور انتہائی مہذب پیغام دیا تھا کہ اگر پاکستان کے خلاف کچھ شواہد ہیں, کوئی پاکستانی انوالو ہے, شیئر ود اس اینڈ ویل ٹیک کیئر آف دیم. Categorically we'll look into that and then we'll decide and we'll cooperate with you. لیکن unfortunately چونکہ انہیں تو ڈرامہ رچایا ہے, ان کے پاس کچھ تھا نہیں, لیکن سینہ زوری کے تو مصداق آج پھر انہوں نے آپ کا انٹرنیشنل بارڈر LOCs ناٹ انٹرنیشنل بارڈر LOCs کراس کرنے کی کوشش کی. آپ کے ایریا میں آ کے آج پھر انہوں نے دراندازی کرنے کی کوشش کی اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور پاکستان ریئیکٹ نہیں کرے گا. حالانکہ پرائم منسٹر کا بیان اور DGISPR کا بیان بہت واضح تھا. ہم سیلف ڈیفنس میں ریسٹرینٹ کے ساتھ ہم ریئیکٹ کریں گے ان سیلف ڈیفنس. اور آپ آئے, آپ کے ساتھ جو ہونا تھا وہی ہوا. اور کسی بھی مہذب, شریف اور جو سیلف ریسپیکٹنگ نیشن ہوتی ہے اس کا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور میں سیلوٹ کرتا ہوں پاکستان کی آرمڈ فورسز کو, پاکستان ایئر فورس کو اور ان دونوں آفیسرز کو جنہوں نے لیڈ کیا اس مشن کو. جس آفیسر نے شوٹ ڈاؤن کیا, جس آفیسر نے اس کو لیڈ کیا, دے آر ہیروز. اور ہندوستان میں جو وار مانگرنگ شروع ہو رہی ہے, ہسٹیریا جو ان کے میڈیا نے آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. میڈیا کو جیسے آپ نے انٹرو میں کہا سچ سچ اور سچ, یہی چیز بتانی چاہیے. لیکن وہاں تو وہ جنگی جنون اور جنگ والی, اور ہندواتا کو مودی سرکار, مودی کے الیکشن آ رہے ہیں, مودی کے الیکشنز پر بھی بات کریں گے, کانسپریسیز پر بھی بات کریں گے. تحسین عابدی صاحبہ, آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا کہ یہ کس طریقے سے چیزوں کو ڈرامٹائز کر رہا ہے بھارت اور اپنی عوام کو بھی جھوٹ بتا رہا ہے, تو کیا وہاں پہ عوام میں کچھ اگریشن کم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ انڈیا نے جو بھی اٹیکس کیے ہیں پاکستان میں یا جو بھی اسٹرائکس کیے ہیں, اس سے ایونچولی پاکستان کو بہت فائدہ ہوا, کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو عید کے چاند اور رمضان کے چاند میں بھی ایک نہیں ہوتے. لیکن بھارت از دا اونلی فیکٹر کہ ہم تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم نے تمام پولیٹیکل ایفیلیشن یا اپنی ڈفرینٹ جو بھی ہماری ایفیلیشنز ہوتی ہیں ہم بھلا کے ہم ایک پیج پر آ جاتے ہیں. تو ہمیں اور زیادہ اسٹرینتھن کر دیا انڈیا نے کہ ہم تمام لوگ ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ انڈیا کی عوام کو, دیکھیں یہ تمام لوگ جانتے ہیں. میں بھی کچھ انڈیا میڈیا فالو کر رہی تھی, کچھ ایسے ٹاک شوز ہیں کہ لوگ بہت اویئر ہو گئے کہ ایک ان کے الیکشنز آنے والے ہیں, لوگوں کے جذبات کو پرووک کرنا کہ جی یہی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کو ووٹ مل سکتے ہیں. مودی کا پاس بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح کے فسادات انہوں نے کروائے, ایگزیکٹلی انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہیٹریٹ کا جو ہے ایک ماحول کریٹ کیا, کیونکہ ان کی الیکشن کیمپین ہی اس پر چلتی تھی. جبکہ پاکستان میں الحمدللہ ہم نے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا اپنے پاس میں بھی کہ ہم نے اس طرح کی کوئی کیمپینز چلائی ہوئی الیکشنز میں. لیکن انڈیا کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان کو برا کہہ کے, حالانکہ اپنے عوام سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ انسان اپنے لوگوں سے تو سچ بولے. اور اگر بات کرتے ہیں یہاں پر بھی تو مائنورٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, یہاں پر بھی ہندوز, کشمیریز, پارسی, سکھ, ساری کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اپنے فنڈامنٹل اور پرسنل رائٹس کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں. ہماری تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اتنا نہیں گرتی کہ ان کو برا کہے, ان کو برا بھلا کہے, ان کو نکالنے کی دھمکیاں دے. لیکن آپ BJP کو دیکھیں,
نہیں، ان کا یہ رہا ہے کہ شاید ان کو اسی طرح سے ووٹس ملتے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ بنا دیں، اس طرح وہاں پہ کہیں پہ بھی جو ہے فسادات کرا دیں، اس طرح ان کی کیمپین وغیرہ چلتی ہیں. شاید ان کے پاس کچھ اچھے ٹولس نہیں ہیں جو کہ ان کو شاید ضرورت ہے کچھ پڑھنے کی، کچھ سیکھنے کی تمام چیزیں. لیکن عوام ان کی بہت باشعور نظر آ رہی ہے. کچھ میں نے جو شوز دیکھے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر وار ہوتی ہے تو ان کی 150 کروڑ کی آبادی ہے، نقصان ان کو زیادہ ہوگا. تحسین، یہ تو آپ ابھی جو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، مے بی اب ڈر کر ان کی عوام میں تھوڑا سا شعور آ گیا ہو. میں تو 14 فیب سے دیکھ رہی ہوں، اور آج سے پہلے جب بھی میں نے فالو کیا ان کی عوام بھی تو بہت اگریسو ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے جو ان کا میڈیا کہتا ہے. آج کے اٹیک کے بعد تو بہت زیادہ ڈفرینس آیا ہے، لیکن سراج کو بھی سبق ایگزیکٹلی میں کیونکہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہوں تو میں بہت چیزیں فالو کر رہی ہوں. بہت جو ان کے کچھ اوورسیز انڈینس ہیں جو باہر رہتے ہیں، تو وہ بڑے نو ٹو وار کا ان کا بھی ٹرینڈ بھی جو ہے وہ ٹاپ پر جا رہا ہے. آج کے بعد ان کو ایک اچھا لیسن ضرور ملا ہے، اور پاکستان نے ڈیفینیٹلی ریٹیلیشن ہی ہوئی ہے، کیونکہ ہم ایگریسو نہیں ہیں، ہم صرف اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا رائٹ بھی ہے. ہم نے کبھی بھی جنگ کو جو ہے وہ ہم نے اس کو سیکنڈ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ ہماری کمزوری ہے، تو یہ جواب دینا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے سب سے میں جاننا چاہوں گی بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو سشما سوراج ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر. شی سیز کہ انڈیا ڈزنٹ وش ٹو سی فردر ایسکیلیشن. مطلب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، پہلے وہ کچھ کہتے ہیں پھر بعد میں وہ کچھ کہتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سر، آپ سے جاننا چاہوں گی جو کہ میں اسٹیٹمنٹ چھوڑ کر گئی تھی بریک سے قبل کہ انڈیا ڈزنٹ وانٹ فردر ایسکیلیشن. سشما سوراج یہ کہہ رہی ہیں، پہلے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وار کریں گے، وار کی طرف جائیں گے، ڈائلاگ کی کوئی بات نہیں کر رہے تھے، پھر فوراً ڈر گئے. 2 سیکنڈ لگے ان کو ڈرانے میں. دیکھیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ دکھانے کے لیے نہیں ہیں. ہم نے کوئی شو پیس کے لیے ایٹمی ہتھیار ہی رکھے ہوئے. ہمارا تو مسئلہ سروائیول کا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک لمٹ تک ہم ان سے نیگوشیشن کر سکتے ہیں، ایک لمٹ تک ہم بھارت کے ایگریشن کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کو ہر وقت موقع دیں گے. انہوں نے جو کہ ہمارے ساتھ مشرقی پاکستان میں کیا، اس کے بعد تو کسی پاکستانی کا ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ وہ دشمن ہے جس نے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے. یہ وہ دشمن ہے جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. یہ وہ دشمن ہے جس نے پاکستان کو روز اول سے تسلیم ہی نہیں کیا. یہ وہ دشمن ہے جس نے 4 بڑی جنگوں او آئی سی نے ان کو اتنی عزت دے کر ایک نان ممبر کو او آئی سی بلا رہا ہے. او آئی سی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. آج آپ کو میں بتا دوں، آپ کے چینل پہ آن ایئر، آج کے اس اٹیک نے کشمیریوں کو جو آج طاقت دی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج وہ اگر صرف افواج پاکستان، یہ میں بتا رہا ہوں، اب کشمیر کی آزادی ہونے والی ہے. آج کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور یہ ہم کشمیریوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ہتھیار دکھانے کے لیے نہیں رکھے ہیں. ہماری افواج پاکستان الحمدللہ جذبہ شہادت کے ساتھ، یہی فرق ہے ہم میں اور ہندوستان میں. ہم جذبہ شہادت کے ساتھ سرشار ہیں، اور ان کے پاس کوئی جذبہ شہادت کا نہیں ہے. کانسیپٹ تو اسلام میں ایگزسٹ کرتا ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں عجیب و غریب آوازیں نکال کر، اور ان کے تو جہنم واصل ہو گئے، وہ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ جب یہ پتہ لگا کہ پاکستان نے گھس کے اٹیک کر کے، پاکستان بار بار کہہ رہا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ہم نے جنگ سٹارٹ کر دی تو آپ نہیں روک سکیں گے. اگر ہم نے ان پہ، کیونکہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، ہم بھارتیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کوشش کریں گے تمہارے پہ ایٹمی جنگ نہ کرے. اگر تم نے اب برداشت سے باہر ہوا تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے تو ہتھیار دکھانے کے لیے رکھے، ہم نے اٹیک کرنا ہے. اور اس کے بعد بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا بھارت میں. لاکھوں لوگوں کی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو واصل جہنم ہوں گے. وہ بھارت بھی جائے گا. Coming back to Colonel Saab, to you, I would like to ask you about the Abhinandan, right? The service number 27981, this clearly shows کہ یہ ان کا آفیسر ہے. اس کا ریکارڈ ریموو کر دیا انہوں نے. اب کیا کریں گے؟ کیا اس کو بھی ڈسون کریں گے جس طرح کلبھوشن جادو کو ڈسون کیا، پھر کہتے ہیں ہمارا سٹیزن ہی نہیں ہے کلبھوشن جادو کے لیے، پھر آئی سی جے بھی کیس لے کے چلے گئے. ایون آئی سی جے کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی تھی. وہ کیس ویانا کنونشن میں کلیئر ہے، جنیوا کنونشن میں کلیئر ہے. کیسے اس جورسڈکشن میں وہ کیس لے کر گئے؟ پاکستان کی ایک جس کو کہتے ہیں ہماری ایک بیڈ لک تھی، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت، وہ انہوں نے آئی سی جے کی جورسڈکشن میں وہ کیس جانے دیا، تو وہ بدقسمتی تو ہو گئی. لیکن اب اس آفیسر کے ساتھ کیا کرے گا انڈیا؟
ہندوستان کا اگر اس کو اپنا سروس ریکارڈ اس نے ہٹا دیا اپنی فیس بک سے ویب سائٹ سے چیزوں سے تو اس سے نگیٹ تو نہیں کر سکتے. ہی از پاکستانی ہی از انڈین ایئر فورس آفیسر, ہی از بینگ کمنڈ اوے. وہ آیا ہے, اس نے انٹرویو دیا, اس نے کہا اللہ گیٹ اس میں مکروں گا نہیں, میں اس پہ قائم ہوں. اور کپل آف کوسچن وچ ہی آنسرڈ ایز پر جنیوا کنونشن, جن کے جواب اس کو نہیں دینا چاہیے تھا. آئی ریئلی ریسپیکٹ دا جنٹلمین. اس نے کہا جی نہیں میں ان چیزوں کے جواب نہیں دوں گا, آپ نے سنا ہوگا. اور وہ جنیوا کنونشن اسے ایتھورائز کرتا ہے کہ انہوں نے, اور جو اس نے تعریف کی ہے ادھر ٹریٹمنٹ کی چیزوں ہاسپٹیلٹی کی, خیال رکھنے کا, یہ تو ایک ہے. ہندوستان جو مرضی چاہے اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہ ان کا پائلٹ ہے, دوسرا پائلٹ زخمی حالت میں CMH میں پڑا ہوا ہے, اور اللہ کرے اس سے احتیاط, اور وہ بھی ایسے ہی ٹی وی پہ آ کے ان کا بھاڑا پھوڑے. وہ پائلٹ مانگ رہے, کمنگ ٹو دی اچھا پائلٹ اب یہ ریسنٹ اپڈیٹ ہے, مانگ رہے ہیں OIC پہ آنے. یہ بڑی ایز پر دی ملٹری لا کیا کہیں گے آپ, کیا پھر اس کو یہ سارا سیناریو جب تک ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک یہ پائلٹس پاکستان کے پاس ہوں گے, کیا ہوگا؟ یہ پرزنر آف وار ہے, یہ پرزنر آف وار ہے, یہ مسنگ پرسن نہیں ہے, یہ غلطی سے پار کر کے نہیں آیا, یہ ایسپیناج کیس نہیں ہے, یہ تو کلیئر ہے سولجرز. پرزنر آف وار ہے, اور اس وقت تک رکھا جائے گا, اس وقت تک انویڈر نہیں سر, پرزنر ہو گیا نا یہ تو. اس وقت پرزنر آف وار ہے, اس وقت پرزنر آف وار ہے, یہ اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک ڈی اسکیلیشن نہیں ہو جاتی اور دونوں ملک آپس میں ان کے تبادلے پہ راضی نہیں ہوتے. اور ٹریٹی ہوگی, یہ جنیوا کنونشن کے انڈر یہ ہم پہ لازم ہے, ہم ان کو واپس کریں گے. کب کریں گے؟ ایٹ آر ٹرمز اینڈ کنڈیشن. ٹھیک, یہ کل نہیں ہے, جب ڈی اسکیلیشن ہو جائے گی, امن ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا, دونوں ممالک اپنے بات چیت شروع کر دیں گے, پھر اس کو واپس کیا جائے گا. اس سے پہلے یہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کا اچھی خاطر مدارت کریں گے. ان کی فیملیز کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم پاکستانی بڑے اچھے مہمان نواز ہاسپٹل ہے جی. اور کمنگ بیک ٹو یور انیشل کوسچن جو آپ نے چھوڑا تھا, یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. OIC نے اتنا شرمناک کردار ادا کیا, مجھے یہ کہنے دیں, آج سے تقریباً 3 دہائی پہلے ہم نے OIC 3.5 دہائی پہلے ہم نے OIC کو تھریٹ کیا تھا کہ وی آر گوئنگ آؤٹ آف OIC, اور تب ان کو عقل آ گئی تھی. آج ابو دھابی کو شرم نہیں آتی؟ کیا وہ صرف اس کو گوادر ہضم نہیں ہو رہا؟ کیا ان کی $1 ٹریلین کی بزنسز ہیں انڈیا میں؟ کیا وہ کسی بگ پاور کے فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے انڈین فارن منسٹر کو دعوت دی ہے کہ اسپیشل گیسٹ کے طور پہ آئیں. میں یقیناً پرائم منسٹر نے اور اپنے فارن منسٹر نے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. جی, میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے بھی, پورے شد و مت سے, پورے زور سے, پوری اپنی جو ڈپلومیٹک اسکل ہے اس کو استعمال کرتی ہے سعودی عربیہ اور ریسٹ آف دا فرینڈس پہ اتنا پریشر ڈالے کہ یہ انویٹیشن ابو دھابی والے واپس لیں. فیلنگ وچ ہمیں اس کانفرنس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. نہ ہمیں کشمیر کو پس پش ڈال سکتے. پارلیمنٹیرینز تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بائیکاٹ کر دیں. اس کو بائیکاٹ بالکل, لیکن گورنمنٹ کا ابھی تک کوئی کلیئر سٹانس نہیں. میں نے یہی اس لیے میں نے گورنمنٹ سے اس لیے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ کلیئرلی اس کا بائیکاٹ کرے. پہلے تو پریشرائز کرے سعودی عربیہ اینڈ ریسٹ آف دا فرینڈس کو کہ اس انویٹیشن ودرا کریں, اور اگر ان کیس ہم فیل ہوتے ہیں جو ہماری بہت بدقسمتی ہوگی تو اس صورت میں بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. 1 سیکنڈ, ہمیں مختلف فارن کیپٹلز میں بڑے چھوٹے امپورٹنٹ ممالک میں اپنے پارلیمنٹیرین اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پالیٹیشینس فرام آل پارٹیز فرام A to Z جو افیکٹو ہوں, جو اگریسو ہوں, جو آرٹیکولیٹ ہوں, ہمارا کیس لے کے جائیں کہ ہندوستان کشمیر میں کیا مظالم ڈھا رہا ہے. لیکن OIC کا اگر ہم پہلے کوئی پیچھے جا کے ہسٹری میں دیکھیں تب بھی کوئی کشمیر کے لیے کوئی کام نہیں کیا OIC نے. بدقسمتی سے OIC نے اپنا نہ کشمیر کے لیے کچھ کیا نہ فلسطین کے لیے کچھ. مذمتی قرارداد وہ خود ہی قابل مذمت ہے. اس قرارداد کا ہم کیا کریں گے؟ اس قرارداد کو ہم کیا کریں گے کہ وہ اس قرارداد کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا. یہ تو ہونا چاہیے کہ قرارداد اتنی جاندار ہونی چاہیے تھی, ہندوستان پہ لرزہ طاری ہو جانا چاہیے تھا. وہ کیسے ہوتا؟ جتنے مسلمان ممالک تھے وہ ہندوستان کو ایک ڈیڈ لائن دیتے کہ اس تک اگر آپ نے یہ کام نہ کیے تو ہمارے آپ 250 قراردادیں ہمارے بزنس ہماری یہ چیزیں ختم. تو میرے خیال میں ہندوستان کو عقل آ جاتی.
اب اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹی سے ویری آرٹیکل ویری افیکٹو پارلیمنٹیرین کو بھیجیں مختلف ممالک میں اس ڈوزیئر کے ساتھ کہ کشمیر کا مقدمہ کیا ہے اور ہندوستان نے کیا ایگریشن کی ہے اور ہم نے سیلف ڈیفینس میں کیا کیا. اور سشما سوراج کا جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کیا ہے دوبارہ اس سے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ کو؟ یس میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تاکہ ان کے پائلٹس ان کو ہینڈ اوور کر دیں دوبارہ سے ایسکیلیشن سٹارٹ ہو جائے. نہیں اتنا جلدی پائلٹ ہینڈ اوور نہیں ہوگا لیکن میں ان کے پاس ابھی 15-16 دن ہے. کیوں 15-16 دن کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا ٹیک اوور کر لے گا سارا اور مسٹر مودی اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی دے آر گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف کیونکہ ان کے الیکشن. اب جہاں تک تعلق ہے سشما کا اس کے بیان کا, میرے خیال میں وہ بیان فی الحال وقتی مجھے نظر آتا ہے اور ہندوستان اس سے ریٹریکٹ کرے گا. ہندوستان اس سے ریٹریکٹ کرے گا اور جتنے دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ 5 بڑے جو ہیں, یہ ورلڈ پاور کے لوگ ہیں, ان کے ٹریلین آف ڈالرز کی چونکہ بزنس انٹرسٹ ہیں تو ان کی آشیرواد بھی اس کو حاصل ہے. ٹھیک. سیدہ تحسین, آپ ذرا گہری نظر رکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ایک ٹرینڈ بھی سٹارٹ ہو گیا سے نو ٹو وار کا. سے نو ٹو وار کے ٹرینڈ میں کتنے پاکستانیز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جبکہ کتنے بھارتی ہیں اس میں؟ دیکھیں ریشو میں نے اب اس اٹیک کے بعد سے جب سے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو اس کے بعد سے تو انڈینز کا ریشو بڑھ گیا ہے. I would like to correct it. Pakistan hasn't retaliated yet. Pakistan has just done self-defense. ایگزیکٹلی مطلب ہم نے لیکن بات تو یہی کی تھی نا, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جی انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم جگہ وقت اور جگہ کا تعین خود کریں گے اور ہم ریٹیلیٹ کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی بات کی آج کی پریس کانفرنس میں کہ یہ ہمارا سیلف ڈیفense ہے. with respect to both the ladies, it is self defense. ایک بات اور حملہ کیا اور ہم نے خود کو سیکیور کرنے کے ایک بات اور جو او آئی سی نے کہا کہ ہم اس انٹرسٹ میں کر رہے ہیں کہ علاقے کا امن ہو, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں دوبارہ آپ پر آؤں گی. یہاں پر میں سیدہ تحسین سے بات کروں گی کہ ٹرینڈ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ریشو یا کتنا پروپورشن بھارتیوں کا اور کتنا پاکستانیوں کا؟ جب اسٹارٹ ہوا تھا تو انڈینس دے ور ویری اگریسو بیکاز وہ بہت زیادہ ایسے ورڈس یوز کر رہے تھے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں یوز نہیں کرتے. ہم پیس کی بات کر رہے تھے کہ جی ہمارا تو مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ہم جنگ میں نہ جائیں, ہم امن سے رہیں, آپس میں ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہیں, لیکن وہاں سے بہت اگریشنس آ رہا تھا. لیکن آج کے بعد سے جو ہے وہاں پہ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ اب وہاں پہ سے نو ٹو وار کا جو ہے وہ ٹرینڈ وہیں پہ انڈین میں جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے. انہوں نے پاکستان کے اوپر کیونکہ انڈیا نے تو جھوٹ بولنا ہی ہوتا ہے, نمبر 1 ٹاپ لسٹ پر ہے. کل جب وہ آئے تھے پاکستان کی سرحد میں آئے تھے بالا کوٹ میں, تو پہلے تو ان کے جو اسپوکس پرسن انہوں نے کہا تھا ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی وہ ٹیررسٹ کچھ آرگنائزیشن تھی یا کچھ ہمیں ٹارگیٹ کرنا تھا. تو اسٹیٹمنٹ ان کے کنٹینیوسلی چینج ہو رہے ہیں. ابھی سشما کی آپ بات کر رہی ہیں, ہو نوز کہ وہ کل ان کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور آ جائے, تو اسٹیٹمنٹ چینج کر رہے ہیں. وہ شاید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں بہت زیادہ. وہ پاکستان شاید ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھ رہے تھے کہ جی ہم کچھ بھی کر لیں گے, ہم کسی بھی طرح کا اٹیک کر دیں گے, سامنے سے کوئی جواب نہیں آئے گا یا سامنے سے ڈیفینس نہیں کیا جائے گا اس طرح کا. تو یہ بہت زیادہ اس وقت جو بھی پاکستان نے جو بھی اپنی اسٹریٹجی لی ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس وقت. ٹھیک. جسٹ ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ, ہمارے JF Thunder 17 نے اس آپریشن میں حصہ لیا, F-16 بالکل نہیں استعمال, قطعی طور پر. بالکل یہ ایک غلط وہاں پہ خود اپنی, کیونکہ obviously ان کی ریسرچ نہیں ہے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو اور وہ ان کو پتہ ہو بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے. تو انہوں نے جھوٹے اسٹیٹمنٹس دینا شروع کا, جو میڈیا ہے وہ اپنے جھوٹے اسٹیٹمنٹس دکھا رہا ہے, ان کی عوام بھی اس پر یقین کر رہی ہے. بریک کے بعد ہم آئیں گے اور ہم کچھ مزید بات کریں گے پاکستان کو کون سی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے اس ایشو کو ٹھیک کرنے میں, یا پھر اس ایشو کو ڈائلاگ کی طرف لانے میں, یا پاکستان اپنا کاؤنٹر کیسے کر سکتا ہے بھارت کے خلاف. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور بریک سے قبل میں کوشچن چھوڑ کر گئی تھی کہ ہمیں کون سی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے اور کون سی اسٹریٹجیز ہم یوز کر سکتے ہیں اور انڈیا سے کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اسی پر میں اگر آپ سے پوچھوں سر, بھارتی میڈیا میں تو ہم نے دیکھا, اور جو بھارتی ایکٹرز ہیں ان کو بھی ہم نے کافی ووکل دیکھا. 14 فروری سے لے کے اب تک کانسٹنٹلی انہوں نے جو ہے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے اور وہ کیمپیننگ کا حصہ رہے ہیں, جبکہ کوبرا پوسٹ نے ان کو بے نقاب بھی کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل کیمپین تھی جس میں وہ حصہ لے رہے ہیں. لیکن پاکستانی ایکٹرز کی طرف سے کوئی ورڈکٹ سامنے نہیں آیا, کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں, ایک ٹویٹ تک انہوں نے نہیں کیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ پاکستان میں ہمیشہ کی طرح دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کے ایکٹرز نے, پاکستان کی جتنی بھی یہ فلم انڈسٹری ہے, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. بدقسمتی یہ رہا کہ یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بہت سارے پاکستانی ایکٹرز جو ہیں وہ ہندوستان میں جاتے ہیں, ان کی فلموں میں اور ان کے جو گانے وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر وہ حصہ لیتے رہتے.
جس کی وجہ سے شاید انہوں نے سمجھا کہ بڑی مارکیٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں جیسے علی ظفر اور ریحان اور مظفر نے, ہاشمی نے, جنہوں نے, اور جو کامیڈین ہیں امان اللہ, انہوں نے جو ہے جس طریقے سے ابھی ریئیکٹ کیا ہے اور انہوں نے ہندوستان کے خلاف گئے ہیں. جو شکیل کامیڈین ہے انہوں نے کہا تھا جب یہ بالکل سیناریو سٹارٹ ہوا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو آرٹسٹس ہوتے ہیں وہ پیس کی بات کرتے ہیں, وہ بارڈرز کو جوڑتے ہیں, بارڈرز کو توڑتے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ایڈوکیٹ رہے. لیکن اس وقت انہوں نے کہا, اور باقی نہ اسٹیٹمنٹ کو اتنا زیادہ ہائپ ملی اور نہ ہی باقی کسی نے کچھ اور کہا, لیکن اس وقت بھی انہوں نے ایک پاکستان کے ڈیفینس میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. میں یہ بات کر رہی ہوں, بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ملک جو ہے وہ خطرے میں ہو. اگر میرا یہ گھر نہیں ہے, اگر پاکستان نہیں ہے تو نہ سیاست ہے اور نہ آپ کا کلچر ہے اور نہ آپ کی فلمیں. اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے نا. اگر ہمارا پاکستان ہی ختم ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, یعنی ہمارے منہ میں خاک, تو ہم کس چیز پہ سیاست کریں گے, کس چیز پہ ہم کیا پاکستان کی سالمین سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں ہمارے لیے آج ہے. ہمارے لیے اگر غیرت کا مقام ہے کہ آج ہم جو ہے وہ کوئی بیان, چاہے کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق ہو, چاہے وہ شو بزنس سے تعلق رکھتا ہو, چاہے جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ ہو, چاہے سیاست دان ہو, آج دیکھیں سارا ملک ایک کیوں ہے. غیرت ہمیں جگا رہی ہے. ہم بغیرت لوگ نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہندوستان نے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا مسئلہ ہے, ہمارے ملک کی عزت کا مسئلہ ہے, پاکستان کو بچانے کے لیے سب کو باہر آنا پڑے گا. اگر یہ بغیرتی کریں گے جو ایکٹرس جو ہیں, اگر انہوں نے آپ بیان نہیں دیا اور 2 دن بعد 4 دن بعد بیان دیا جب پوزیشن نارمل ہوتی ہے, تو ہمیں پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں. اگر ہم نہیں کریں گے, بالکل ان کا بائیکاٹ کریں, کیونکہ ان کو ووکل ہونا پڑے گا. اور ووکل نہیں کریں گے, یہ ان کے لیے آخری چانس ہے. اگر آج جس طرح دوسرے لوگوں نے, ہمارے فلم ایکٹرز نے کچھ نے اور کچھ گانے والوں نے کیا ہے, اس کی تقلید کرنی پڑے گی. اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں تو اس کو بڑا واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی بغیرتی اور بے شرمی ہے کہ ہمارے پہ ایکشن ہو رہا ہے. ہم سارے چیزوں کو چھوڑ کر پاکستان کے دفاع کے بجائے ہمیں جو پاکستان سے دفاع سے بھی کوئی بڑی چیز لگتی ہے. ٹھیک, کرنل صاحب میں آپ سے اکانومک ایسپیکٹ پر بات کروں گی. پی ایس ایل جو ہے بہت زیادہ کھل رہا ہے, بھارتیوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے ان کو پی ایس ایل سے. اب انہوں نے ڈیل کی فائنل, اور ڈیل کے بعد جب ہم نے یہ دیکھا کہ 2 دن تک براڈ کاسٹ بھی ہوا, 14 فیب کو یہ سارا سیناریو سٹارٹ ہوا, اس کے بعد اس کے براڈ کاسٹ پر پابندی لگائی گئی. اور امبانی صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل ایک حب الوطنی کا انہوں نے ثبوت دیا, اور سارے اپنے کروڑوں کا جو نقصان تھا اس کو انہوں نے برداشت کیا. لیکن جو یہاں کے لوکل جو ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو نواب صاحب اپنی سینما میں موویز لگا کر بیٹھے ہیں, اور جو اتنی ساری چین آف سینماز ہے پاکستان میں, کیوں اب تک انڈین موویز اس پر لگی ہوئی ہیں, کیوں نہیں اتارتے وہاں سے موویز؟ اپنا اس وقت اپنا کیوں سوچ رہے ہیں, کیوں وطن کا نہیں سوچ رہے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بزنس کا سوچ رہے ہیں اس موقع پہ, جبکہ ملک پہ ایک افتاد پڑی ہوئی ہے, ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. ہندوستان دشمنی میں اتنا, پاکستان دشمنی اتنا آگے جا چکا ہے کہ اگر وہ واپس جانا بھی چاہے تو اس کو بہت ٹائم لگے گا. ہم صرف امانی صاحب کی مثال لے لیں, کروڑوں کا چھوڑ دیا, تو یہ لاکھوں کروڑوں تو ملک سے زیادہ اہم نہیں ہوتے. چاہیے ہے کہ ہمارے سنیما گھروں کے مالکان, ڈسٹریبیوٹر, امپورٹرز جو بھی ہے, انہوں نے جو ہے ایون ان کی جو اپ کمنگ موویز تھیں اس کے انہوں نے کانٹریکٹ ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ کینسل کر دیا. مطلب ان کو اپنی اتنی فکر نہیں ہے کہ لاس ہوگا, لیکن یہاں کے لوگوں کو لاس کی فکر ہے. انہوں نے بھی کہا نا کہ جو انڈین کرکٹر وہاں پہ پی ایس ایل کھیلے گا وہ آئی ایس ایل نہیں کھیلے گا. آئی پی ایل, جی بالکل, آئی پی ایل پہ بین کا انہوں نے کلیئر کہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, اس پہ حکومت وقت کو بالکل واضح اور 2 ٹوک پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی 14 تاریخ کے فوراً بعد. پھر ہم کہیں گے کہ سیلف ڈیفینس, سیلف ریسٹینڈ میں ہم نے یہ کیا, وی ہیو دی ریزالو فار پیس, وہ بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن ایک ان کے بزنس انٹرسٹ کو نقصان پہنچانا بہت اہم ہے. دوسرا, قومی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت وقت کو فوراً اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے. اس سے پہلے چاہیے سنیما کے مالکان اور ڈسٹریبیوٹرز رات وہ خود کہہ دیں کہ نو مور. سر پاکستان میں میوزک اتنی سارے برانڈز ہیں جو کہ میوزک کو پروموٹ کرے, پاکستانی میوزیشنز کو پروموٹ کرے, یہاں کا میوزک بنائیں. اور آئی سویئر ٹو گاڈ میرا ان کا میوزک سننے کا بالکل دل نہیں کر رہا. میرے سامنے تو جو جتنے انگلش سانگز آ رہے ہیں, جو انٹرنیشنل آرٹسٹ ہے وہ سن رہی ہوں, پاکستانی میوزک سن رہی ہوں, ان کا میوزک سننے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. لیکن دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے انڈینز کا بائیکاٹ کریں. یو آر گریٹ پاکستانی پرسن. میرے خیال میں آپ جیسا کر رہی ہیں باقی لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آرٹسٹوں کو
اپنے لوگوں کو, اپنی میڈیا انڈسٹری کو, اپنے جو ایڈورٹیزمنٹ بنانے والے ان کو پروموٹ کرے اور سے گڈ بائی ٹو انڈیا اینڈ انڈین پروڈکٹس. جی, سے گڈ بائی ٹو انڈین پروڈکٹس, انڈین آرٹسٹ اینڈ ایوری تھنگ فرام انڈیا. ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ٹماٹر بند کر دیں گے, ٹماٹر بند کر دیے, ہمارے سالن نہیں بنے, ہم مر گئے بھوک سے, اور ہمیں سانس بھی نہیں آ رہی, آکسیجن بھی ہم پر انڈیا بند کرنے والا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ میں اگین وہی بات کروں گی کہ یہ پہلے بھی اس طرح کی اٹیکس جب بھی ہوئے ہیں پاکستان پہ, چاہے آپ وہ پارلیمنٹ اٹیک لے لیں, چاہے ممبئی اٹیک لے لیں, یا پھر پٹھان کوٹ کا ہوا تھا, اسی طرح کے ایلیگیشنز آتے ہیں. جبکہ ہمارے اگر آپ حالات دیکھیں, پاکستان کے جتنے ورس حالات رہے انڈیا کے کبھی بھی ایسے نہیں رہے. ہمارے ایک بام بلاسٹ میں لوگوں کو امام بارگاہوں میں 100 جنازے اٹھائے, لیکن ہم نے کبھی بھی انڈیا کو ٹارگیٹ نہیں کیا. ہم نے فیکٹ پہ بات کی کہ جو ریئل کلپریٹ ہیں ہم اس کو پکڑیں گے, اس پہ بات کریں گے. آرمی پبلک اسکول کتنی چیزیں obviously آرمی پبلک پاکستانی میڈیا نے accuse نہیں کیا انڈیا کو. بی ایل اے کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت obvious ہے کہ بی ایل اے کو کون آپریٹ کر رہا تھا, طالبان کو کون آپریٹ کر رہا تھا. تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم نے تب بھی جنگ کا راستہ اختیار نہیں کیا, کیونکہ پاکستان امن پہ بلیو کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی بات کی, ڈائلاگس کی بات کی. اور میں یہاں پہ ایک ایرسٹاٹل کی ایک سیئنگ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ تہذیب کا آغاز جب ہوا کہ جب انسان نے غصے میں پتھر کے بجائے لفظ سے وار کیا, تو ایونچولی آپ کو ٹیبل پہ ہی آنا ہے, آپ کو بات چیت سے ہی مسئلے حل کرنے ہیں. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر ہمیں اللہ نہ کرے ہم اس پوزیشن پر آ گئے تو انڈیا کو ہمیں 65 کی وار بھی نہیں بھولنی چاہیے. ہمارے پاس ابھی بھی بہت سارے ایم عالم موجود ہیں ماشاءاللہ سے, ہمارے پاس ابھی بھی بہت سارے راشد منہاس موجود ہیں. شاہ محمود قریشی نے بھی یہی کہا, جس طرح سیدہ نے کہا کہ 1965 کی وار کو بھارت کو نہیں بھلانا چاہیے, شاہ محمود قریشی نے بھی یہی کہا کہ آج بھی سارے پاکستانی سویلینز اور ملٹری سارے ایک ہی قیادت اور ایک ہی پیج پر موجود ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں, ہندوستان پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. چاہبار میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر وہ پورے بلوچستان کے اندر بی ایل او کو سپورٹ کر رہا ہے. طالبان افغانستان سے وہاں بندے بھیج کے جو کچھ وہ کر رہا ہے. پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی بم دھماکے یا یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, آج تک صرف ہندوستان کے علاوہ کوئی اور تنظیم ملوث نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ نہ تو ہماری حکومت, پچھلی حکومتیں بھی اور موجودہ حکومت بھی ہندوستان کو فوری طور پہ نہیں کہتی کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہندوستان ملوث ہے. اب دیکھیے, کلبھوشن جادو کے معاملے میں 400 سے زیادہ لوگوں کو یہاں ٹارگٹ کلنگ کرائی, اور اس کے باوجود بھی اس کے 2 پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں. عالمی عدالت میں لے جایا گیا ہے. کون سا میڈیا نے اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تھا. آج اگر یہ چیز آج جو پاکستان کے اندر آج ہو چکا, جیسے کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم ان کو 65 کی جنگ یاد ہونا چاہیے. اس وقت کون بھولا اس جنگ کو کہ جب جس وقت وہ رات کے اندھیرے میں آئے. ایک ہی جملے نے پاکستان کی قوم کو متحد کیا تھا, جب ایوب خان نے کہا کہ ہمیں ان کو معلوم نہیں کہ پاکستان کے 12 کروڑ عوام کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گونجتا ہے. تو یہ آج بھی اس سے کئی زیادہ طاقت کے حساب سے ہمارے میں یہ کلمہ جو ہے وہ ہمیں اس کو طرف لے جا رہا ہے. اور اگر اب انہوں نے اس چیز پر, آپ نے کہا نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم امن کی بات کرتے ہیں. امن اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بھارتیوں کو تیار رہنا چاہیے کہ ایٹمی جو اسلحہ ہمارے پاس ہے ان کے پاس بھی ہے, لیکن ہم دیر نہیں کریں گے گرانے میں. ٹھیک ہے, آج کے پروگرام میں اگر ہم کچھ چیزوں کو کنکلیوڈ کریں تو ان میں یہ چیزیں بہت واضح ہیں کہ ہمیں بھی پیٹریوٹزم کا جو ہے ثبوت دینا پڑے گا. ہم بھی انڈین موویز کو بائیکاٹ کریں, انڈین میوزک کو بائیکاٹ کریں. جو ہمارا پاکستان میں میوزک بن رہا ہے, جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں, اس کو پروموٹ کریں, اس کو سنیں ہم. اور جو یہ سنیما ڈسٹریبیوٹرز ہیں, سنیما اونرز ہیں, وہ بھی تھوڑا سا حب الوطنی کا جو ہے ثبوت دیں اور ان موویز کو بائیکاٹ کریں یہاں سے. اور اپنا اس وقت صرف نہ سوچیں, نیشنل انٹرسٹ کا سوچیں. نیشنل انٹرسٹ سیلف انٹرسٹ سے بہت بڑی چیز ہے. پاکستانی میڈیا بہت سینسیبلی چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے. جو بھی ہمارے پاس فیکٹس آ رہے ہیں ہم اس کو بالکل ویسے ہی رپورٹ کریں. ہمیں امید ہے کہ بھارتی میڈیا بھی ہوش کے ناخن لے گا اور جو چیزیں ہیں ساری اس کو بہتر طریقے سے رپورٹ کرے گا اور جھوٹ جو ہے اس کو نہیں بولے گا. ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں ان سب کو میں ایک بار بہت بہت شکریہ کروں گی. فارملی آپ سب آئے آج کے پروگرام میں, بہت سینسیٹیو ٹاپک پر آپ نے بات کی. امید ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی سینسیبلی چیزوں کو دکھائے گا. بھارتی گورنمنٹ جو ہے پازیٹیو انیشیٹو لے گی, وار کو نو کہے گی اور ڈائلاگ پر بات کرے گی. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو آل.